अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की अपडेट्स। आज नैब ने इमरान खान और बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ तोशा खाना केस 2 का रेफरेंस जो है वो जज साहब को भिजवा दिया है। इस तरह और इसके अलावा जो दूसरी डेवलपमेंट है वो है कि वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ नारोवाल स्पोर्ट्स स्कैंडल केस जो था उसकी इंक्वायरी और उसका केस जो है नैब ने 4 साल बाद बंद कर दिया है। ये 2020 में इनके ख़िलाफ़ केस बना था। इसके अलावा जो साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ 9 मई के 12 मुकदमात इंसदाद दहशत गर्दी अदालत से आज उनको ख़ारिज कर दिया गया है। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि तोशा खाना के केसेस सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ ही क्यों हैं, जो बज़ाहिर एक परसेप्शन है। दिस इज़ नॉट माई ओपिनियन, लेकिन ये एक परसेप्शन है कि तोशा खाना में सिर्फ तो पिछले 50 साल में तमाम हुक्मरानों ने बहुत कुछ लिया है, तो क्या ऐसा भी कोई दिन आएगा कि उनके ऊपर भी केसेस बनेंगे। इसके अलावा आज जेल में, अडयाला जेल में जो बयान दिया है इमरान खान ने, उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ पहले से भी मजबूत हो चुकी है और तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने का ख्वाब देखने वाले बुरी तरह नाकाम हो चुके। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब का बिजली के लॉन्ग टर्म रिलीफ का बयान उन्होंने आज दिया था। वो कि जो रिलीफ पंजाब हुकूमत ने दिया है वो 2 माह का है, 300 से 500 यूनिट्स वाले के लिए, और जो वफाकी हुकूमत ने रिलीफ दिया था 0 से 200 यूनिट वालों के लिए, वो भी जो है 2 महीने के लिए है या मे भी 3 महीने के लिए। जब उन्होंने इसको लॉन्ग टर्म रिलीफ कहा तो अपोजिशन की जमातों का और स्पेशली पीपल्स पार्टी का भी शदीद रद्द-ए-अमल आया है और एक लफ्ज़ी जंग जो है इस वक्त पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान छिड़ी हुई है। बिजली के 14 रुपये रेट जो फ़ी यूनिट कम किया है पंजाब हुकूमत ने, इसके ऊपर जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी सीख पा है। उनका कहना ये है कि ये रेट्स जो हैं अगर बढ़ाए गए थे वफाक में, और उसमें ज़ाहिर है कि उनका इंटेक भी था और वो क्योंकि वो अलाइज हैं उनके, तो उन्होंने कहा जी अगर कम करने थे तो फिर सिर्फ एक सूबे में नहीं होने चाहिए थे, पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए थे। अब ये इसकी हकीकत क्या है ये मैं अपने मेहमानों से पूछूंगा, लेकिन एक अफसोसनाक ख़बर है आवाम के लिए कि इसहाक डार साहब ने आज ऐलान किया कि गैस बिलों पर भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगाने का फ़ैसला वफाकी हुकूमत ने कर लिया है। और एक और डेवलपमेंट जो कि हमारे गेस्ट हैं मदर चौधरी, वो बारहा कहते रहे, मौलाना फजल रहमान का एहतजाजी तहरीक अकेले चलाने का ऐलान। इस ऐलान के बाद एक सवाल पैदा हुआ कि क्या मौलाना हुकूमत के लिए वक्त हासिल कर रहे थे जो पिछले 3-4 माह से अपोजिशन के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ उनके ग्रैंड अलायंस की बातें हो रही थी। और इसके अलावा एंड पे हम डिस्कस करेंगे कि सोशल मीडिया और नेट पर पाबंदियाँ से पाकिस्तान का कितना नुकसान हो चुका। मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। एम एस शाहीन साहब वेलकम टू द शो। अली इशफाक शेख साहब हैं, वेलकम टू द शो जी। और गुलाम मुर्जा भट्टी साहब वेलकम टू द शो। शाहीन साहब आपसे शुरू करते हैं। एक और तोशा खाना का जो रेफरेंस है वो साबिक़ वज़ीर आज़म उनकी बेगम पे बन गया है, और आज ही खबर आई है कि एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ नारोवाल स्पोर्ट्स स्कैंडल केस जो है नैब ने बंद कर दिया है। तो कैसे देखते हैं? ये एक और भी खबर है साथ में कि बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ 9 मई के 12 मुकदमात इंसदाद दहशत गर्दी अदालत से खारिज हो गए हैं। आपका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। काशिफ खान साहब, आपका इंट्रो बड़ा डिटेल में है, जिसमें 3-4 मौज़ूआत जो हैं वो तकरीबन तोशा खाना इशू पर ही हैं, जिसमें ख़ान साहब के और उनकी मिसेस के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस 2 है, फिर इसी तरह एहसन इकबाल साहब का स्कैंडल जो है वो बंद कर दिया गया है, फिर इसी तरह तोशा खाना आखिर इमरान खान के ही ख़िलाफ़ क्यों। ये 2-3-4 मौज़ूआत ऐसे हैं जिनको अगर हम मिलाकर भी देखें तो बात हम समझने की कोशिश करेंगे। शाहीन साहब, मैं आपको आपके नॉलेज में ले आऊँ कि एक केस जो है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ भी चल रहा है, उसकी डेट्स पड़ रही हैं। तोशा खाना से गाड़ी जो ली गई थी उसका केस ऑलरेडी उन पर भी चल रहा है। इस पर मैं वही अर्ज़ करना चाह रहा था। देखें, जिस पे ना कल एक जस्टिस गालिबन गुल हसन साहब ने
بڑا زبردست ریمارکس بھی پاس کیا اپنے آرگومنٹس میں کہ نیب کو اور یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو اپنا ایٹیچیوڈ دکھانا پڑے گا کہ کیا وہ ایمانداری کے ساتھ میرٹ پہ کارروائی کر رہے ہیں یا کہ صرف ایک ہی پرسنالٹی اور ایک ہی فرد کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. اب توشہ خانہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے اور پچھلے کوئی غالباً 6-8 ماہ یا سال پہلے ایک لسٹ جو ہے وہ ایشو ہوئی تھی جو لیک ہوئی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی پی ڈی ایم 2 کی پی ڈی ایم 1 کی گورنمنٹ تھی, جس میں اس بہتی گنگا میں اگر آپ لسٹ گنوانا چاہیں تو آپ کے کئی پروگرام اس لسٹ کے نام ڈسکس کرنے میں گزر جائیں جنہوں نے اس بہتی گنگا سے ہاتھ دھوئے ہیں, جن میں موجودہ رجیم میں چاہے وہ صدر مملکت صاحب ہیں, چاہے وہ سینٹ میں بیٹھے ہوئے چیئرمین صاحب ہیں, چاہے وہ کبھی کبھار پردہ سکرین سے نمودار ہونے والے 3 بار کے وزیر اعظم ہیں, چاہے وہ اس وقت سٹنگ وزیر اعظم ہیں, چاہے ان کی فیملی ہے یا چیف منسٹر پنجاب ہیں. المیہ یہ ہے, بدقسمتی یہ ہے کہ نیب کے ادارے کو رخیل بنا لیا گیا ہے. میں تھوڑا سا انٹیک لے لیجیے. اس میں جو لسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو تحائف لیے تھے وہ شوکت عزیز صاحب نے لیے تھے. میں عرض کر رہا ہوں, میں نے تو عرض کیا دیکھیں وہ تو ایک نگران سیٹ اپ تھا. نہیں وہ شوکت عزیز جی شوکت عزیز نے بھی لیے تھے بالکل ایسے. میں دیکھیں میں نے تو کسی ایک بندے کی بات ہی نہیں کی ہے, میں نے خان صاحب بات کی ہے کہ وہ اگر لسٹ کی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو غالباً وہ 20 صفحات پہ مشتمل لسٹ تھی. یعنی اب وہ ایگزیکٹ تو مجھے یاد نہیں ہے. نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, میرا جو موقف ہے, میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک گھڑی ان ساری لسٹوں پہ بھاری ہو گئی, جبکہ گھڑی کے حوالے سے جو ایلیگیشن ہے وہ ایلیگیشن سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ سوائے ہوائی فائرنگ کے کچھ نہیں ہے, اور یہ بھی ہے کہ توشہ خانہ کے رولز کے مطابق گاڑی نہیں لی جا سکتی. نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا. باقی سب ٹھیک ہے, ہم آپ کی بات سے ایگری میں کر لیتا ہوں. ایز اے جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جن ہائی مورل گراؤنڈز کی بات کرتے تھے میرے خیال میں ان کو یہ گھڑیاں شڑیاں لینی نہیں چاہیے. میری سن لیں, دیکھیں جی آپ کا یہ موقف اپنی جگہ بالکل درست ہوگا, لیکن بات یہ ہے کہ ایک آپشن جب آپ نے قانون کے دائرے میں رہ کر دے دی اور آپ نے اسی کو فالو بھی کیا اور یہ بات ثابت بھی ہو گئی, پروف بھی ہو گئی, وہ بے گناہ بھی ہو گیا, اس میں بری بھی ہو گیا, ان کی بیل بھی ہو گئی, وہ خارج بھی ہو گیا. یہ تو اب جو نیا ریفرنس ہے یہ بھی سارا وہ پانی کی وہ پیالی میں طوفان لانے والی بات ہے. بات یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ دیکھیں گزارش, یہ گھڑی کی بات نہیں ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے ویلیوز کی. ایک آپ نے آپشن دیا, شاہین صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی بات سے ظاہر ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جو 4.25 سال کا اقتدار تھا اس میں کیا بہتر نہ ہوتا کہ عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے اس لا کو ختم کر دیتی, جو بھی تحائف آ رہے ہیں توشہ خانہ میں ان کو یا تو آکشن کر دیا جاتا یا پھر یہ جو بندر بانٹ ہے اس کو بند کر دیتے. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں جی, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی. دیکھیں توشہ خانہ کے دیکھیں ایز اے کسٹوڈین یہ عمران خان, یہ نواز شریف, یہ شہباز شریف, یہ آصف زرداری یا بلاول بھٹو کے تحائف نہیں ہوتے, یہ اس چیئر کے ہوتے ہیں, وزیر اعظم کے ہوتے ہیں, صدر پاکستان کے ہوتے ہیں, وہ حکومت پاکستان کے ہوتے ہیں, اور اس چیئر کو وہ ریگارڈ دیا جا رہا ہوتا ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے گاڑیاں لیں, جنہوں نے وہاں گلدان تک نہیں چھوڑے, آپ کا مطلب ہے کہ اکراس دا بورڈ جو ہے نا سب کو پھر ہونا چاہیے. پھر پتا چلے گا کہ واقعتاً نیب جو ہے وہ پراپر کام کر رہی ہے. اس کی نظر میں صرف ٹارگٹ ایک واحد شخص کون سا دور تھا جس میں نیب نے مطلب اکراس دا بورڈ کیا؟ میں ابھی گنواتا ہوں آپ کو. علی فاق صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو آج توشہ خانہ کا ریفرنس نمبر 2 ہو گیا اور اس کے خلاف احسن اقبال صاحب کے خلاف ناروال سپورٹس سکینڈل کیس جو ہے وہ نیب نے بند کر دیا. یہ عمران خان کے دور حکومت 2020 میں بنا تھا. ہمیں نہیں پتا اس میں کرپشن تھی کہ نہیں تھی, لیکن اب تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی جو ہے پولیٹیکل بیسس پہ بنا تھا, جیسے اب کی اپوزیشن شور مچا رہی ہے. آپ کا ٹیک اس کے اوپر جی. سر ہمارے ملک میں بڑے عرصے سے یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. مختلف حکومتیں آئیں, یہ ایک حسب روایت چل پڑی ہوئی ہے کہ جس حکومت نے آنا ہے اس نے دوسری حکومت کے خلاف
کوئی سمجھ لیں کوئی ایسے کام نکالنے ہیں جس سے ان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، جن سے اس حکومت کو بری طرح لوگ عوام کی نظر میں پیش کیا جائے. تو جو جو یہ توشہ خانہ والا کیس ہے، یہ میرا خیال ہے کہ وہ پنجابی کی بڑی مثال ہے، پانی میں مدانی مارنے والی بات ہے. توشہ خانہ سے تمام سیاستدانوں نے فائدے اٹھائے ہیں. 2008 میں مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک گاڑی کلیئر کروائی، حالانکہ اس وقت گاڑیاں الاؤڈ نہیں تھیں. ٹھیک ہو گیا. اور عمران احمد خان نیازی صاحب کے جو آپ کی جو ایک بات کو میں بڑا کرتا ہوں کہ خان صاحب کو واقعی یہ گھڑی لینی ہی نہیں چاہیے تھی. خان صاحب نے جب یہ گھڑی لی، خان صاحب نے اس وقت ہی اپنی شخصیت کو بھی انہیں سیاستدان، کیونکہ خان صاحب کو ہمیشہ تھے جو لوگوں کا جو خان صاحب کی طرف اٹریکشن کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب ایک ڈیفرنٹ بات کرتے ہیں، ہائی مورل گراؤنڈ کی انصاف کی بات کرتے ہیں. خان صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ ان چوروں کے ساتھ وٹس ایور جن کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. لیکن خان صاحب نے گھڑی لے کے ان کو انہی لسٹ میں ہی شامل کیا. خان صاحب کو یہ کام بظاہر میری نظر میں نہیں کرنا چاہیے تھا. اور شاہین صاحب نے ایک بڑی بات کی ہے کہ ہوائی فائرنگ ہے، تو میرا خیال ہے ہوائی فائرنگ کا بھی ایک جرم ہے. ہوائی فائرنگ بھی ایک جرم ہے. تو اگر ٹیکنیکلی گراؤنڈز پہ دیکھا جائے تو میرے خیال کے مطابق جو یہ توشہ خانہ کا ہے، ان میں تمام لوگوں نے اچھے خاصے فائدے اٹھائے ہیں. اور اس کو خان صاحب جو باتیں کرتے ہیں، خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنے دور میں ہی اس کو اس قانون کو ختم لو بنا دیتے. اس میں بڑا لو بنا دیتے، آسان ہے. ایک ویل سیٹل لو ہوتا کہ باہر سے جو بھی گفٹ آ رہے ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت ان کو آکشن کرے. اور اس میں یہ بھی شک رکھ دیتے کہ کوئی پارلیمنٹیرین، کوئی جو وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر، خان صاحب کو نہیں ملیں گے. خان صاحب نے اپنی شخصیت کو میرے ہاتھ متنازع کیا ہے یہ گھڑی لے کے. اور آج جو یہ بشرا بی بی کا کیس ہے، یہ جیولری سیٹ کا ہے. میں کلیریفائی کر دوں، یہ جو اس میں 2 والیومز ہیں، اس میں جیولری سیٹ کا ہے جو بشرا بی بی نے لیا تھا. گھڑی والی بات تو میرا خیال ہے کہ اب تھوڑی سی مطلب اس میں کچھ گھڑیاں بھی ہیں. جی گھڑیاں بھی ہیں، لیکن جو مین ہائی لائٹ ہے وہ جیولری سیٹ ہے. سر جیولری سیٹ کے اوپر نیب نے جو کیس بنا کے بھیجا ہے، وہ ابھی اس پہ جو سمجھ لیں کہ جو دفتری اعتراضات ہے وہ لگنے ہیں. اس کے ریموو ہونے کے بعد ایڈمنسٹریٹو جو جج ہیں، جو آلریڈی جو عمران خان صاحب کے 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں جو سماعت کرنے ہیں، انہوں نے اس پہ کچھ اعتراضات ریموو اچھا علی شاہ صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ جو سامان ہے، ابھی آپ جیولری سیٹ کی بات کر رہے ہیں، گھڑیوں کی بات کر رہے ہیں، جو کچھ اور بھی ہے، تو نیب اس کا ایک ہی ریفرنس بناتا اور بڑا مضبوط بناتا کہ جس سے عوام کو پتہ چلتا کہ ایک ریفرنس بنا ہے، یہ تمام سامان ہے، اور اس میں اگر کنوکشن ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہو جائے. تو یہ تو پھر میرے خیال میں آپ نہیں سمجھتے کہ نیب کو ہر دور میں جو ہے آرم ٹویسٹنگ کے لیے یوز کیا گیا؟ کیونکہ پچھلا جو دور تھا، پی ایم ایل این جو ہے وہ شور مچاتی تھی، آصف علی زرداری صاحب شور مچاتے تھے کہ ہمارے خلاف نیب کو یوز کیا جاتا ہے. اب جو ہے وہ تحریک انصاف بچا رہی ہے، تو پھر اکاؤنٹیبلٹی کا ادارے کی ریپوٹیشن خراب ہوئی نا. جی سر، میں تھوڑی سی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ شیئر کرتا ہوں. نیب کی فارمیشن ہوئی ہے 1999 میں سر. رائٹ. اس وقت سے لے کے اب تک آپ دیکھ لیں جو گورنمنٹ آئی ہے اس کے اوپر نیب کو چھوڑا گیا. نیب کو چھوڑنے کا بیسک پرپس یہ تھا کہ حکومت وقت کو اس کا جو ڈھانچہ ہے اس کو کمزور کرنا. سر لیکن شاہ صاحب اس میں تمام حکمران سارے شامل ہیں. سر سارے شامل ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. کسی بھی حکمران کو 2001 کی جو 2 کی پارلیمنٹ بنی تھی، اس کے حکمرانوں کو بھی اگر بیل آؤٹ کرنا چاہیں، اس کے بعد آن ورڈ جتنے بھی تھے، ہم بیل آؤٹ نہیں کر سکتے. سر نیب کی حیثیت اس وقت، میں جو 2 لفظوں میں ایک بات کروں گا، نیب کی حیثیت اسی طرح ہو گئی جس طرح انہوں نے دہشت گردی کے ایک قانون ہے 780 کو انہوں نے اتنا کام کر دیا ہے کہ اب اس کی اگر وہ لگتی بھی ایف آئی آر میں تو اس کی کوئی اتنی ویلیو نظر نہیں آتی. تو نیب کی بھی جو ایک کہہ لیں کہ عام آدمی کے لیے تو ظاہر ہے 780 سر بالکل ہے، لیکن جو یہ بڑے لوگ ہیں جو پولیٹیکل لیول پہ ہیں، وہ اب نیب کو ایک سمجھ لیں کہ ایک ایسا پپیٹ ہے کہ نیب کو وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں وہ اس کا منہ کسی طرف بھی موڑ دیتے ہیں. رائٹ. غلام مرزا بھٹی صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ ریفرنس 2 آ گیا، اس کے خلاف نارووال سکینڈل کیس بند ہو گیا. میرے خیال میں اب جو ہے لوگ نیب کے کیسز کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں شاید. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ اس ملک کے ساتھ مخلص ہوتا ہے اس کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے. 2020 سے پہلے جی جو تحفے ہوتے تھے توشہ خانہ میں، وہ 20% آپ ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو وہ آپ کی ملکیت ہو جاتے تھے. عمران خان صاحب نے
یہ کیا کہ 20% کو بڑھا کے 50% کر دیا گیا اس کو, یہ سزا ملی ان کو. لیکن وہ تو پھر خود لینے کے بعد کیا نا جی. نہیں لینے کے بعد نہیں, نہیں کچھ تو خود بھی انہوں نے 20% پہ. ہاں لیکن ان کا یہ ملک کے لیے, اس ملک کے لیے, اس ادارے کے لیے یہ مخلص پن تھا جس کی ان کو سزا مل رہی ہے. اچھا اب جس کیس میں ان کو 14 سال سزا ہوئی, 1 ارب 57 کروڑ جرمانہ ہوا, اس میں 342 کا اس کی سٹیٹمنٹ ہی ریکارڈ نہیں کی گئی. کیسا المیہ ہے وہ سیٹسفائیڈ تو ہو گئی نا جی. لیکن جنہوں نے سزائیں سنائی ہیں, کیا یہ قانون نہیں کہتا تھا کہ 342 کا اپنی بیان ریکارڈ کروانا ہے ملزم کا؟ بٹی صاحب یہ کون سا فرسٹ ٹائم ایسے ہوا پاکستان؟ یہی تو المیہ ہے, یہ المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ جو بندہ پی ایم ایل این جو ہے ابھی بھی گلہ کرتی ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ سابق چیف جسٹس صاحب نے ان کو ظاہر ان کے نااہل قرار دے دیا تھا نواز شریف صاحب کو. تو پھر سزائیں تو پھر ایسے ہی ہوتی ہیں پاکستان میں, تو ایسے ہی سب چلتا ہے جی. نہیں یہ سسٹم میں تو رہنا پڑے گا نا جی آپ کو. ایسے ہی ہے, لیکن وہی بات ہے کہ جو اس ملک کے لیے بہتر سوچتا ہے اس کو سزا ضرور ملتی ہے. نہیں تو بٹی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ ایک سیاستدان سے جب زیادتی ہو رہی ہے تو دوسرے سیاستدان کو بولنا چاہیے نا, اس وقت ان کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ کل کو ان کا وقت بھی آنا ہے جو. لیکن یہ بھول جاتے ہیں نا جی, یہ بھول جاتے ہیں, یہ تو نعوذ باللہ خدا بن کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ کل کو ہماری باری بھی آنی ہے. بٹی صاحب مجھے ذرا بتائیے گا کہ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب چاہے جتنے مرضی پاپولر ہے تو ہائی مورل گراؤنڈز کی بات کرتے تھے, وہ انصاف کی بات پچھلے 25-26 سال سے کرتے آئے. تو یہ گھڑیاں اور یہ جیولری سیٹ میرے خیال میں آپ ان کو لینا بنتے تھے کہ نہیں بنتے تھے؟ انہی کے دور حکومت میں 1 اگست 2022 کو چیئرمین نیب نے عمران خان اور ان کی اہلیہ پہ توشہ خانہ ریفرنس پہ تحقیقات کا حکم دیا. 5 اگست کو ڈی جی نیب نے تحقیقات شروع کی, اور پھر یہ دیکھیں کہ 1 سال بعد یعنی کہ 14 جولائی 2023 کو اس کو تفتیش میں بدل گیا. تحقیق کے بعد تفتیش میں بدل دیا گیا. یعنی 1 سال یہ کیا کرتے رہے, جب وہی نا خلائی مخلوق یعنی اوپر سے آرڈر آیا کہ جناب خیر اب یہ کام کر دے. دیکھیں یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں نا جی, یہ المیہ ہے ہمارے ملک کا, المیہ ہے یہ بدنصیبی کہہ لیں, المیہ کہہ لیں. رائٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ان کے ظاہر قانون سازی اگر وہ کر دیتے, یہ ٹنٹنا ختم کر دیتے, تو پھر میرے خیال میں ان کا نام اچھے طور پہ آج لیا جاتا ہے. موقع ہی نہیں دیا گیا ان کو. 4 سال بڑا ٹائم, موقع نہیں دیا گیا. 4.25 سال میں پورا ملک جو ایک دلدل میں پھنس گیا تھا, اس کو ہر ادارے کو سنبھالنا تھا, ہر ادارے کو سنبھالنا تھا. ان کو کم از کم موقع تو دیتے. بٹی صاحب آج 2024 میں ہر ادارہ ڈیٹیریٹ کر گیا ہے اور اکانومی کی حالت آپ کے سامنے ہے, تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس نے سنبھالا کس نے بگاڑا. جب آپ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو رات کو 12 بجے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے, جب آپ وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے پریزنر وین بھیج دیں گے, تو ان حالات میں کیسے ملک ترقی کرے گا؟ میں آگے چلنا چاہ رہا ہوں لیکن آپ کی بات کا جواب ضرور دوں گا. یہ موقع پہلا تو نہیں تھا. ہم نے تو پاکستان کے بہت سے الیکٹڈ وزیر اعظم جو ہیں وہ گھر بھیجے. لیاقت علی خان بھی تو الیکٹڈ ہی تھے نا جی, ٹھیک ہے جی, ان کو جو ہے قتل کر دیا گیا. ذوالفقار علی ان کو گھر نہیں بھیجا گیا, ان کو تو گھر پکا پکا بھیج دیا گیا. صاحب کو بھی کہیں اور ہی بھیجا گیا نا جی. محمد خان جنیجو صاحب چائنا سے آئے تھے, ان کو یہ تو خیر ظاہر ہے کہ یہ ہماری پارٹ اینڈ پارسل ہے ہماری سیاست کا. شاہین صاحب, شہباز شریف کا بجلی کے لانگ ٹرم ریلیف کے بیان پر, کیونکہ انہوں نے جو ریلیف دیا ہے اور پنجاب سے بھی جو ریلیف ملا ہے 2 ماہ کا, اس پر انہوں نے کہا جی یہ لانگ ٹرم ریلیف ہے, اور اسپیشلی 200 یونٹ والے جو صارفین ہیں اس پر اپوزیشن کا بڑا شدید رد عمل آیا ہے. اور اسپیشلی اس وقت جو جنگ ایک چھڑی ہوئی ہے 14 روپے یونٹ جو ہے, اس کے اوپر نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی, اس کے اوپر بھی آپ اپنا ٹیک دے دیجئے. کیا یہ لفظی جنگ ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے؟ خان صاحب 2 باتیں میں اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی, پہلے میں اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب نے ابھی جو 2-3 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی ہے سی ایم پنجاب کے ساتھ بیٹھ کر, جس میں انہوں نے اسی راج کو دوبارہ سے دہرایا کہ مجھے کیوں نکالا, اور مجھے جو سزا دی گئی بیٹے سے تنخواہ لینے کی بنیاد پر سزا دی گئی. نہ لینے پر, تنخواہ نہ لینے کی بنیاد پہ یا لینے کی بنیاد پہ یا نہ لینے کی, کچھ آپ کہہ لیں,
یہاں پہ ایک چھوٹی سی گزارش آپ کے پروان کے توسط سے، آپ 81 میں بنتے ہیں وزیر خزانہ پاکستان کے، 85 میں بنتے ہیں وزیر اعلیٰ، 88 میں بنتے ہیں وزیر اعلیٰ، 90 میں مرکز میں وزیر اعظم، صوبے میں وزیر اعلیٰ، 93 میں وزیر اعلیٰ، 96 وزیر اعظم وزیر اعلیٰ۔ نہیں 93 میں تو میاں صاحب کی گورنمنٹ گئی تھی، 90 میں وزیر اعظم بنے تھے پہلی دفعہ۔ میں عرض کرتا ہوں وزیر اعلیٰ بھی تو انہی کا تھا نا، شہباز شریف صاحب تھے، میں وہ یعنی شہباز شریف صاحب پہلی دفعہ 97 میں بنے۔ 97 میں بنے، غلام نادر بھائی نون لیگ کی حکومت تھی نا۔ میں گزارش یہ کروں درمیان میں شرف دور کو نکال کر پھر یہ پنجاب میں تو 73 سے رہے اور مرکز میں بھی اسی طرح یہ 13 میں آگئے اور صوبے میں بھی تھے۔ اب گزارش یہ ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستان کو، عوام کو، ایک ایٹمی طاقت کو مزید کتنا ڈیگریڈ کریں گے۔ بھئی کیوں لیا کاما؟ وزیر اعظم ہیں آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، ایٹمی طاقت کے۔ یہ سوال ہی نہیں ہے کہ مجھے تنخواہ نہ لیں، بھئی اقامہ کیوں لیا؟ کیا ضرورت تھی آپ کو یہ اقامہ لینے کی وہاں جبکہ آپ وزیر اعظم پاکستان کے تھے؟ اب آ جاتے ہیں جو آپ نے دوسری بات کی شہباز شریف صاحب کے لانگ ٹرم کی، تو پی ڈی ایم 1 دیکھ لیں، پی ڈی ایم 2 دیکھ لیں، نگران سیٹ بھی پی ڈی ایم ہی تھا جو پی ڈی ایم 2 کی صورت میں تھا، اور آج پی ڈی ایم 3 ہے۔ یہ جو لفظی جنگ ہے سندھ حکومت کی اور پنجاب کی، یا مرکز بھی سندھ کو ریبیٹل کر رہا ہے، گزارش یہ ہے یہ صرف ٹوپی ڈرامہ ہے، عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ 14 روپے، پہلے تو بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کس حیثیت سے 14 روپے کا اعلان کر رہے ہیں؟ نہیں وہ وزیر اس کے نون لیگ کے سربراہ ہیں جی۔ نون لیگ کے سربراہ، بھئی نون لیگ کے سربراہ کی حیثیت سے وہ کیا اپنی جیب سے 14 روپے کا ریلیف دے رہے ہیں؟ نون لیگ کے سربراہ کی حیثیت سے کہ نون لیگ کے فنڈ سے دے رہے ہیں؟ اچھا نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ خان صاحب ایک منٹ مجھے جملہ مکمل کرنے دیں، مجھے بات اپنی کمپلیٹ کرنے دیں پلیز، معافی چاہتا ہوں۔ اب گزارش یہ ہے یہ جو اصل میں پسا ہوا طبقہ وہ تو ہے 200 یونٹ تک کا، جو 200 سے اوپر والے ہیں یقینی طور پہ ان کا بھی برکس نکال دیا، لیکن یہ ٹوپی ڈرامہ 2 مہینے کے لیے 14 روپے کا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے کیا بھائی دیکھیں، چلیں باقی ساری چھوڑ دیں باتیں، آپ کی مجبوریاں ہوں گی آئی پی پیز کی، کیا سلمان شہباز صاحب کی جو آئی پی پی ہے وہ بھی مجبوری ہے؟ اگر اخلاص ہے ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کے فادر وزیر اعظم ہیں، آپ کی سلمان شہباز صاحب کزن وزیر اعلیٰ ہے۔ جی سلمان شہباز کی آپ کے نو ڈاؤٹ، لیکن باقی بھی تو جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا 100 سے اوپر۔ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں وہ سارا ہے، میں تو اسپیسیفکلی سلمان شہباز کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ تھوڑا تو نہیں لوٹا، جو انہوں نے فنڈز لیے تھوڑے تو نہیں لیے۔ اگر یہ واقعتاً اخلاص والے ہوتے یا اخلاص والے ہیں تو عوام کے ٹیکسز کے پیسوں سے 45 ارب جو وہ کھینچ کر سبسڈی کے نام پہ ڈرامہ کرنے کی بجائے سلمان شہباز والی آئی پی پی کے معاہدے کو ختم کرتے کہ ہم دیکھیں جی ہمارے پاس میں یہ تھا، ہمارا فیملی ممبر تھا، ہم یہ کھڑے ہیں، باقیوں کو تو موٹیویشن بعد میں ہم دیتے ہیں نا۔ شہین صاحب بات یہ ہے کہ 201 سے 500 تک جو یونٹس ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ناقابل برداشت ہوئے ہیں۔ اگر ان کو 14 روپے یونٹ اگر 2 ماہ کے لیے اگر کوئی ریلیف ملتا ہے تو میرے خیال میں عرض کروں جی یہاں میں آپ کو یہ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، یہ جو لاسٹ منتھ 7 روپے پر یونٹ کے حساب سے انہوں نے بجلی خریدی ہے، یہ میں آپ کے پروگرام کے سر سے چیلنج کر رہا ہوں، اور عوام کو 40 روپے اضافی جو ہے انہوں نے فروخت کی ہے، یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ یعنی 14 روپے ایک دکھاوا کر کے آپ جب لے 7 روپے میں رہے تو بھائی 7 کے ساتھ 7 اور جوڑ لیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے اوپر اعتراض جو بظاہر نظر آ رہا ہے سندھ حکومت کا نظر آ رہا ہے، اور آج ان کی تھوڑی سی اور بھی کلیریفیکیشن آئی ہے، انہوں نے کہا جی جب پرائسز بڑھائی تھی تو وزیر اعظم صاحب نے بڑھائی تھی، اس میں ظاہر ہے کہ ہمارا نام بھی آتا ہے، اور اگر آپ کم کی ہیں تو صرف پنجاب کی کیوں کم کی ہیں، پورے پاکستان کی کم کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیں یہ تو بات بڑی سادہ اور بڑی کلیئر ہے، میں نے تو پہلے بھی عرض کیا کہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وابڈا کا وفاقی محکمہ ہے، وزیر اعظم کو ہی کرنا چاہیے تھا۔ بھئی پنجاب، میں پنجابی ہوں، 200 یونٹ دیا تو ہے، میں نے عرض کیا کہ 200 یونٹ آپ کو پتا ہے کہ پر یونٹ کیا ریٹ ہے؟ آپ خان صاحب آپ نے اس مہینے لگتا بجلی کا بل نہیں دیا؟ جی آج ہی دیا، آج ہی دیا، تو آپ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ یہ دکھاتے سجی ہیں، پنجابی سے کہتے دکھانی سجی تے ماننی کھبی۔ ان کا پریورٹی عوام نہیں ہے، ظلم یہ ہے، ان کی پریورٹی مزدور نہیں ہے، کسان نہیں ہے، ایون دین میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں پاکستان نہیں ہے،
جو کہ ہونی چاہیے. علی اشفاق صاحب جی سر. یہ جی کیا میاں صاحب نے جو بیان دیا ہے شہباز شریف صاحب نے جی وہ ایک اور ڈیبیٹ چھڑ گئی. انہوں نے کہا جی بڑا لانگ ٹرم میں نے جو ہے عوام کو ریلیف دیا ہے. اور خیر انہوں نے تو 200 یونٹ کا دیا نا جی. اب 300 یونٹ کا تو 2 ماہ کے لیے پنجاب حکومت نے دیا. جی کیسے دیکھتے ہیں یہ کس مخمصے میں جو ہے ڈسکورس کو بھی پھنسا دیا, عوام کو بھی پھنسا دیا, اور یہ 200 1 سے 200 تک 201 سے 500 تک یہ کیسے سسٹم چلے گا؟ ہاں صاحب, سب سے جو پہلی بات یہ ہے کہ قیام پاکستان سے لے کے اب تک جو حکومتیں ہیں, جو ریاست ہے, ریاست ایک طرح کی ماں ہوتی ہے اور عوام اس کی اولاد اور بچے ہوتے ہیں. رائٹ. ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا. ایک ماں کی جیسے ذمہ داری ہے, ریاست کی بھی ویسے ذمہ داری ہے. اب ہماری جو حکومتیں ہیں انہوں نے ہمیشہ عوام کو ان کی ڈیوٹیز بتائی ہیں, ان کے رائٹس کی طرف توجہ کبھی دلائی نہیں گئی. عوام کو یہ پتہ ملزوم ہے نا جی, عوام کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کیا حقوق ہیں. ان کو تو یہ پتہ ہے کہ صبح اٹھنا ہے تو بجلی کا بل دینا ہے, دوپہر کو آ کے تو گیس کا بل دینا ہے, کام پہ جانا ہے, کام سے گھوڑوں کی طرح گدھوں کی طرح کام کر کے آنا ہے, اور آ کے رات کو بغیر پنکھے کے, بغیر بجلی کے, بغیر اسی کے سو جانا ہے. ہماری عوام سر اس وقت اس سچویشن اور کمپلیکسٹی میں ہے کہ انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہم باہر نکلیں, ہم اپنے بچوں کا پیٹ بھریں, ہم بجلی کے بل ادا کریں, یا ہم کیا کریں. لیکن جو شہباز شریف صاحب نے, میں آتا ہوں اب ٹاپک کی طرف, جو شہباز شریف صاحب نے جو اعلان کیا بظاہر تو ایک اچھی بات ہے اگر اس پہ عمل ہو تو, 200 یونٹ جی اگر اس پہ عمل ہو تو. لیکن میں ایک تجویز ضرور دینا چاہوں گا حکومت پنجاب کو بھی, فیڈرل کو بھی, آپ کے شو کے توسط سے, کہ جو یہ ڈویژن کرتے ہیں نا, جب یہ کہ 200 سے یونٹ اوپر جانا ہے تو اس کے یہ چارجز ہیں, 250 سے اوپر یہ چارجز ہیں, تو اگر ڈویژن یہی رہی اور 14 روپے یونٹ کم بھی ہو گیا تو 500 یونٹ تک جاتے جاتے تو بل سر اتنا ہی آئے گا. مطلب آپ کے کہنے سے مطلب میں یہ لوں کہ یونیورسل ریٹ ہو جانا چاہیے. یونیورسل ریٹ ایک ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پرائز ہے. اب عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں کہ وابدہ کا جو بل آیا اس کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے. اس میں ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. اس میں آپ کے ٹی وی سے لے کے آپ کے واش روم تک کا ٹیکس لگا دیا جاتا ہے. ٹی وی اب آج کل کے دور میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کا ٹیکس بھی لیا جا رہا ہے. عوام آلریڈی یہ ہمیشہ ٹیکسز کی بات کرتے ہیں. ہمارے کھانے سے لے کے ہمارے پینے تک, ہمارے پہننے سے لے کے ہمارے اٹھنے تک, ہر چیز پہ ٹیکس ہم ادا کر رہے ہیں آلریڈی گورنمنٹ کو. تو اگر جو شہباز شریف صاحب نے جو یہ بات کہی ہے, میرے خیال سے اگر یہ حقیقی معنوں میں ہی کام ہوتا ہے تو فائدہ تو ہوگا اس میں. اچھا, وزیر اعلیٰ پنجاب اور سندھ کی جو حکومت, ایون وزیر اعلیٰ سندھ, سر ایک ہی جو گورنمنٹ لفظی جنگ شروع ہوئی ہے, جی اس پہ آپ کا ٹیک؟ ہاں صاحب, یہ ایک بڑی ایک تاریخی نون لیگ اور پیپل پارٹی کی, نون لیگ اور جو پیپل پارٹی کہہ رہے ہیں سوری, ان کی جو شروع سے روایت رہی ہے, ان کی لفظی جنگ ہمیشہ رہی ہے. یہ لفظی جنگ پہ ہی اپنی سیاست کرتے رہے ہیں. نہیں, لیکن ماضی میں جب محترمہ بے نظیر, جی سر, وہ اس وقت سینیریو ڈیفرنٹ تھے. اس وقت کچھ سینیریو اور ڈیفرنٹ تھے. بے نظیر واز اے گڈ لیڈر, وہ ایک لیڈر تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب جو سچویشن ہے کہ جو لفظی بیان باری ہے, دیکھیں میں زیادہ نہیں کہوں گا, لیکن فیڈرل میں آپ دیکھیں وہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. سندھ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کوئی ہاسپٹل بنا کے دکھائیں, جو بلال بھٹو صاحب نے کہا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب کو آپ لے لیں پنجاب میں اور پنجاب کا حقیقی ترقی دیکھیں. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ بلال بھٹو زرداری صاحب نے جو ان کا بیسک, ان سب کا بیسک ہے کہ یہ لفظی گولہ باری ضرور کرتے ہیں. فیڈرل میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس جو اتحادی حکومت ہے جی, اس میں مین بینیفیشل جو ہے وہ پیپلز پارٹی رہی ہے, اور ابھی بھی وہ بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ اس قسم کی بلیک میلنگ کر کے اپنی جو ہے ڈیمانڈز پوری کرا دیتے ہیں. ہاں صاحب, دیکھیں وہ تو ایک روایت رہی ہے. اب دیکھیں پنجاب میں گورنرشپ بھی ان کے پاس ہے, پریزیڈنٹشپ بھی زرداری صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں, کے پی کے کا بھی اب سارا کچھ. تو اب بیسک جو بات, جو سمجھنے والی بات ہے, وہ عوام کو سمجھنے کی اس وقت بات ہے. عوام کو سمجھنا ہوگا کہ اس وقت بیسک جو سیاست دان ہیں وہ کر کیا رہے ہیں. رائٹ. سندھ میں جو سندھ کی جو سچویشن ہے, سندھ میں اگر آپ لاڑکانے سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو سندھ ایک بڑا سمجھ لیں کہ ایک وہ بدو کے دور کا ایک علاقہ نظر آتا ہے آپ کو. تو میرے خیال سے پیپل پارٹی کو پہلے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے. میرے خیال میں شیخ صاحب, جی سر, اگر ہم ادھر جامپور اور ڈی جی خان سائڈ پہ جائیں تو ادھر بھی یہ حالات کو سر کچھ نہیں ہے سر, زیادہ بس سمجھ لیں کہ بس
عوام اپنی مدد آپ کے تحت ہی سے چل رہی ہے. غلام مرزا بھٹی صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ جو کیا یہ لفظی جنگ ہے؟ یہ واقعی اس سے کوئی ان کی جو بات وہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ریٹ جو ہے سلیش کرنا تھا 14 روپے یونٹ تو پھر یہ پورے پاکستان میں کرتے, کیونکہ بڑھایا تو پورے پاکستان میں گیا تھا. یہ پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے, جبکہ میاں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بجلی کا لانگ ٹرم ریلیف دیا ہے ہم نے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ IMF نے جس طریقے سے ہمیں جکڑا ہوا ہے تو موجودہ وزیر اعظم جو ہے اس سے زیادہ ریلیف کہاں سے دیں؟ خان اعظم, کیا یہ ہمیں اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ہمارا طرح امتیاز بن گیا ہے کہ ہم نے تنقید برائے تنقید وہ کیے جانی ہے. اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کچھ ریلیف دیا ہے, خواہ وہ 14 روپے کا ہے یا 14 پیسوں کا ہے, کچھ نہ کچھ تو دیا ہے غریب عوام کو. اگر ہم اس پہ تنقید کرتے جائیں گے, کرٹیسزم کرتے جائیں گے تو کیا حاصل ہے بھائی؟ اگر وہ ٹیم لگی ہے تو اس کو کام تو کرنے دینا. ہم اگر 14 روپے کا ریلیف دیا ہے, اگر نہ دیتے تو پھر بھی تنقید, اگر اب دے دیا ہے تو اگر ریلیف 2 ماہ کا ہوگا تو پھر عوام بات نہیں کیا کرے گی. ایک ملک, ہم ترقی یافتہ نہیں ہیں, ہم ترقی پذیر سے بھی نیچے ہیں. ملک کو بھی چلانا ہے نا جی. یہ صرف ہم ادھر بیٹھ کے باتیں کر کے چلے جاتے ہیں, ملک کو چلانا ہے. میں اپنے دونوں بھائیوں سے تضاد ہے میرا ان باتوں سے. ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر انہوں نے کوئی اچھا سٹیپ لیا ہے تو اس کو ہم کرٹیسزم نہیں بلکہ گڈ جسچر دینا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ جو سندھ حکومت اعتراض کر رہی ہے اس کے اوپر, وہ تو پنجابی والی بات ہے نا, باندری کے پاؤں جلے تو اس نے اپنے بچے نیچے لے لیے. اب یہ انہوں نے اپنا بھی چلانا ہے, صوبہ اپنا چلانا ہے. اب وہ یہ پنجاب کو دے رہے ہیں ریلیف تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی ملے. بجٹ ہے نہیں اتنا. اچھا یہ جو آپشن ہے کہ جو ایک فلیٹ ریٹ کر دیا جائے جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے, تو میرے خیال میں یہ جو عوام ہے, یہ جو بلنگ کا بڑا کمپلیکس قسم کا سسٹم ہے, اس سے بھی ان کی جان نہیں چھوٹ جائے گی. نہیں, ایسے نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم ترقی پذیر سے بھی نیچے والے ملک ہیں. یہ آپ دیکھ لیں, ادھر سندھ, آدھا سندھ وہ بل نہیں دیتے. KPK میں ڈائریکٹ تاریں لگی ہیں, کسی کی جرت نہیں ہے. ہمارا جو جنوبی پنجاب ہے, پنجاب کے کچھ حصے ہیں, ہم بحثیت قوم تو بل ادا کرتے نہیں ہیں اور ہم گورنمنٹ کو ڈنڈا دیتے ہیں. وہ کتنا ریلیف دے عوام کو؟ نہیں تو وہ گورنمنٹ نے کلیکشن کرنی ہے نا جی, ہم نے تو نہیں کرنی نا. گورنمنٹ ادارے ہیں نا جی, ادارے کر رہے ہیں کام, لیکن کوپریٹو عوام نے کرنا ہے. عوام نہیں ساتھ دے رہی. خان اعظم, اگر عوام ساتھ دے تو یہ کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں. ہاں صاحب, عوام کیا ساتھ دے؟ عوام صرف تنقید کر سکتی ہے جی, وہ انہوں نے 14 روپے کم کر دیے. اچھا, اب یہ جو اس وقت آپس میں جو لفظی جنگ ہے اس وقت, اور اس میں تیزی بھی آئی ہوئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت ہے؟ بالکل حقیقت ہے جی, بالکل حقیقت ہے. ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات بالکل ایسے ہی ہے. ایک صوبہ ہے ہمارا, ایک دوسرا صوبہ ہے. ان صوبوں کو چلانا ہے, وسائل نہیں ہے, محدود وسائل ہیں. لفظی جنگ نہ کرے تو کیا کریں؟ پروٹوکول نہیں کام ہو سکتے. پروٹوکول تو غلام مرزا بھٹی صاحب نا, میں تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا چاہوں گا. میں تو پورا احترام کروں گا جی, عظیم قانون دان ہیں, ہمارے بھائی ہیں جی, لیکن میں عرض کروں گا کہ پتہ نہیں یہ کس دور میں جی رہے ہیں. بات سادہ سی خان صاحب, یہ میری غلام مرزا بھٹی صاحب سے گزارش ہے کہ بھائی آپ جو ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں, بھئی ریلیف دینا, اعلان کرنا اور نظر آنا چاہیے. اعلان کرنے میں اور نظر آنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. شاہین صاحب, جو ہم نے کنڈیشنز مانی IMF کی, یہی بات میں کرنا چاہتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب کسی بھی حکمران, ایون عمران خان بھی یہاں پہ ہوتے, تو ان کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد عوام کے مفاد کی بات ہو سکتی ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, یہی سب سے بڑا, دیکھیں یہی تو بھٹی صاحب کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اور پاکستانی عوام اس بات کو سمجھ چکی ہے. یہاں تک بات ہے کہ عوام سے ریلیف ہم نے مانگ رہے ہیں, بھی عوام سے مزید کیا ریلیف لینا ہم نے؟ کپڑے رہ گئے وہ بھی اتار لیں ان کے, پتہ نہیں دیوالیاں نکل جائیں, دیوالیاں نکلتا ہے تو نکل جائے. ہمیں پلیز میری بات گورنمنٹ سے کوپریٹو کرنا چاہیے. میری بات کمپلیٹ ہوگی. گزارش یہ ہے, گورنمنٹ کس گورنمنٹ سے دیکھیں, میں عرض کروں, اگر بجلی چوری کی بات کی جائے تو اس وقت جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں سب سے بڑے چور وہ ہیں. میں یہ شرطیہ بات عرض کر رہا ہوں, سب سے بڑی وجہ وہ ہیں. اور اگلی بات جو اس حوالے سے اس حد تک ہے, دیکھیں عوام بیچاری تو پس گئی ہے.
ایک بجلی کے بل پہ 13-14 قسم کے ٹیکسز ہیں. اب ٹیکسز کے نام بھی ختم ہو گئے پھر بھی ٹیکسز لگ رہے ہیں. نہیں ویسے اب یہ ہو گیا ہے کہ اب جو ٹیکسز کو اکٹھا کر کے یونٹ کی پرائز بتا دیتے میں یہ کہہ رہا ہوں نا یہ یونیورسل ہونا چاہیے تاکہ پتہ ہو کسی کو بھی پتا ہو. یہ جانے بازی بند ہونی چاہیے. 100 سے یونٹ اتنے 200 سے اتنے 500 سے اتنے یہ زیادتی ہے. شاہین صاحب مختصر جواب دیجئے. ایک تو ٹاپک ہے میں چاہتا ہوں ٹائم میں پورے ہو جائے. آج اسحاق ڈار صاحب جو مطلب ہمارے نائب وزیر اعظم بھی ہیں انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ گیس بلوں پر بھی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ لگانے کا فیصلہ گورنمنٹ نے کر لیا ہے اور اوگرا کو اس کی جو ہے فائنلائزیشن کے لیے کہہ دیا گیا ہے. آپ کا ٹیک اس کے دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم صاحب ہیں جو وزیر خارجہ بھی ہیں اور جو ایک عرصہ تک وزیر خزانہ بھی رہے, اس دفعہ بھی ان کی بڑی خواہش تھی لیکن چونکہ بہت سارے فیصلے ان کی اور مقتدرہ کی مرضی کے بغیر ہوئے تو وہ وزیر خزانہ نہیں بن سکے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا فیصلہ ہے. ان کو عوام کے سانس لینے پہ بھی ٹیکس لگا دینا چاہیے. ان کو عوام کے قدم اٹھانے پہ بھی ٹیکسز لگا دینے چاہیے. یہ بہت جو ہے وہ آپ نے گیس کی بات کی ہے, ان کے بس میں ہو تو عوام کو اپنے سانس لینے کی بنیاد پہ بھی ٹیکس پے کرنے پڑے. یہ بدقسمتی کی بات ہے چونکہ ان کی پریورٹی وہ جو ابھی آپ نے عیاشیوں کی بات کی ہے نہ تو ان کے پروٹوکول ختم ہو رہے ہیں نہ عیاشیاں ختم ہو رہی ہیں. ابھی پچھلے دنوں اخبار میں تھی کہ وزیر اعظم ہاؤس کے سوئمنگ پول کی تزئین و آرائش کے لیے رینوویشن کے لیے غالباً 1.5 ارب روپیہ جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے. یعنی اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا. یعنی عوام کے لیے ان کے پاس ریلیف نہیں ہے, مزدور کے لیے کسان کے لیے ریلیف نہیں ہے, تاجر کے لیے. اور آپ ظلم کی انتہا آپ دیکھیں 60 to 70% صنعتیں بند ہو گئی ہیں. سینکڑوں نہیں ہزارہ مزدور بے روزگار ہو گئے. کس وجہ سے ہو گئے؟ 9 بڑی کمپنیاں جو ملٹی نیشنل کمپنیاں تھیں وہ پاکستان میں اپنا سیٹ اپ بیچ کر یہاں سے جا چکی ہیں. کس وجہ سے؟ انہی پلاننگز اور انہی پالیسیز کی وجہ سے. اور ان کو ابھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. لیکن شاہین صاحب یہ سلسلہ تو پچھلے 25 سال سے ہماری پہلے ملائیشیا پھر بنگلہ دیش ہر دور میں ہی آپ کو پتہ شفٹ ہوتی رہی ہیں. میری سنیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پالیسیز گورنمنٹ کی ہمیشہ بھی جو ہے وہ کبھی فرینڈلی نہیں رہی ایکسپورٹرز کے لیے. میں عرض کرتا ہوں دیکھیں یہ جو 4.25 سال کی لوگ بات کرتے ہیں نا 4.25 سال کی میں ایک سادہ سی مثال دینے لگا ہوں. فیصل آباد جو مانچسٹر کہلاتا ہے پاکستان کا, کوئی ایک بھی صنعتی یونٹ بند نہیں تھا, کوئی ایک بھی فیکٹری بند نہیں تھی. ساری فیکٹریاں چل رہی تھی, سارے یونٹس چل رہے تھے. ایسے جی ڈی پی کی گروتھ جو تھی وہ 6% پہ نہیں چلی گئی تھی. اور ظلم یہ ہے, زیادتی کی انتہا یہ ہے کہ وہ 6+ تھی تو ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا اور آج 0.3 ہے 0.03 ہے تو کہہ رہے ہیں ملک کو ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے. عوام کو روٹی کو چوچی کہتی ہے. عوام پاگل ہے, مزید پاگل نہیں بنا سکتے. عوام شیخ صاحب سر خان صاحب شاہین صاحب بڑے اچھے بندے ہیں, بڑی اچھی. میں اسی بات پہ آ رہا ہوں. آپ نہیں سمجھتے سر یہ ایکویلنٹ ٹو الیکٹریسٹی بل ہو جائے گا جب یہ اگر یہ ٹیکسز آئیں گے اس میں ایکویلنٹ ٹو الیکٹریسٹی بل ہو جائے گا اور یہ بہت بڑا برڈن ہوگا عوام پہ. باقی میں تھوڑی سی ذرا ایک بات کرنا چاہوں گا. جو مہنگائی بڑھی ہے 4.25 سال میں وہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی بڑھی ہے. عمران خان صاحب کو اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ عدم اعتماد نے بچایا ہے. عمران خان صاحب اگر عدم اعتماد نہ ہوتی تو عمران خان صاحب میری اپنی رائے کے مطابق جو میری پرسنل رائے ہے خان صاحب ایک سیٹ نہ نکالتے. خان صاحب کو عدم اعتماد نے بچایا. جتنی مہنگائی جتنی انفلیشن خان صاحب کے دور میں بڑھی ہے میرا خیال ہے کہ شاید کم ہی اس سے پہلے گورنمنٹ کے کسی بھی گورنمنٹ کے دور میں وہ بڑھی ہوگی. جی ان کو جو ارلی ان کی گورنمنٹ ختم کر دے تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کا اگر تسلسل ہو کسی بھی حکمران کو اس کا ٹینیور پورا کرنے دیا جائے تو میں کہا جی نتارا تو ہو جائے گا. وہ تو خان صاحب روایت رہی ہے پاکستان کسی بھی الیکٹڈ پرائم منسٹر نے اپنا دور پورا مکمل نہیں کیا, 5 سال مکمل نہیں کیے. لیکن اب دیکھیں جو 4.25 سال ایک بڑا حکومت کا ایک میرا خیال ہے کہ ایک کافی عرصہ ہوتا ہے کیونکہ 5 سال ہماری الیکٹڈ جو اسمبلی ہے اس کا ایک ٹینور ہے. تو 4.25 سال حکومت کو اگر 2 سال بھی حکومت کو آ کے سیدھے پدرے ہونے میں لگتے ہیں تو آگے 2 سال ڈیلیور کرنے کے بھی ہوتے ہیں.
تو جو وہ 2 سال تھے میرے خیال ہے اس 2 سالوں میں خان صاحب نے ہمیشہ بات کی کہ آنے سے پہلے کہ جی میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا کبھی, اور آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں آتے ساتھ آئی ایم ایف پروگرام شروع کیا گیا خان صاحب کے دور میں, نہیں کیا گیا تو مجھے بتائیں اگر نہیں ہوا تو. ہوا, بالکل ہوا. آپ کے جو ٹیکسز ہیں وہ خان صاحب کے دور میں بڑھے, پی ٹی اے کے ٹیکسز خان صاحب کے دور میں بڑھے, آپ کی جو کہہ لیں کہ آٹو انڈسٹری ہے وہ کلیپس کر گئی ہے. عوام کی زندگیوں پہ کتنا مطلب فرق آئے گا, اثر ہوگا اس فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے, کیونکہ آلریڈی سوئی گیس کے جو بلز ہیں وہ میرے خیال میں کئی ہزار گنا بڑھ چکے ہیں ایز کمپیئر ٹو 1-2 سال اگر پیچھے جائیں. سر دیکھیں عوام کی زندگی پہ عوام بیچاری تو لیڈی سر پسی ہوئی ہے ان کے چکروں میں. اب اگر یہ ٹیکسز لگا بھی دیتے ہیں تو عوام کیا کرے گی سر, مجھے بتائیں. اور کورٹس میں گورنمنٹ پالیسیز میں میرا خیال ہے کہ ہماری جو کورٹس ہیں وہ ویسے انٹرفیئر نہیں کرتی گورنمنٹ پالیسیز میں. اب عوام پے کرے گی, عوام کیا کرے گی, انفلیشن بڑھے گی. جی بٹ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے, ابھی تو ہم پھنسے ہوئے ہیں بلنگ کے اندر الیکٹریسٹی کے, تو یہ ایک اور بم گرا دیا انہوں نے کہہ کے عوام کی تو مشکلات میں اضافہ نہیں ہو گیا. جی ملک بھی تو چلانا ہے میرے بھائی. اچھا کوئی پولیسی بننے دیں, اگر پولیسیاں بنیں گی کوئی نچوڑ نکلے گا اس کا کہ ہم نے کس نہج میں جانا ہے. بٹ صاحب آپ کو پتا ہے کہ یورپین جو ہمارا میڈیا تھا پچھلے 3-4 ماہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے الیکٹریسٹی اور گیس کے بلوں کے اوپر چل رہا ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے ویسے بھی میرا شرمناک بات نہیں ہے. یورپین میڈیا جو ہے نا وہ تو کچھ کا کچھ کہتا ہے نا جی. ہم نے تو اپنے گھر میں دیکھنا ہے. ہم نے یہ جو کیبنٹ ہے پارلیمنٹ میں جو الیکٹڈ ممبران ہیں یہ عوام نے دیے ہیں نا جی. اب کس عوام نے دیے؟ عوام نے دیے. معافی دے آپ دو. مانیں اب اگر ملک چلانا ہے تو اس کی پولیسیاں بھی بنانی پڑیں گی. مجھے بٹی صاحب یہ بتا دیجیے, بٹی صاحب کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ اسی دنیا میں ہوں بھائی. یہ آپ ملک چلانے دیں, اگر ہم تنقید کرتے جائیں گے تو ایسے چلے گا نہیں. اچھا ٹھیک ہے آپ کی بات سے ہم ڈس ایگری اگر ہاں کریں. ایک منٹ, اب آج کا سب سے بڑا لطیفہ ہے کہ عوام کے نمائندے ہیں. آپ پروٹوکول کو جو سیفٹی ہے اس کو آپ پروٹوکول کا نام دے رہے ہیں. او بھائی اگر اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے, 200 سے زیادہ گاڑیاں سیفٹی ہیں. نہیں بیسیکلی آج تک کبھی نہیں دیکھا گیا. آگے ایک پیچھے اس کو پروٹوکول نہیں, وہ سیفٹی ہے. کس کی؟ جو عہدیدار ہے اس کے اندر جو بیٹھا ہے. کن سے سیفٹی ہے؟ عوام سے سیفٹی, عوام سے عوام نہیں. کوئی بتا بٹی صاحب یہ عوام کے نمائندے ہوتے, یہ عوام کے نمائندے ہوتے تو عوام کی بات کرتے. ملک کو چلنے دیں, تنقید نہ کریں, ان کو پولیسیاں بنانے دیں. او بھائی تنقید کوئی نہیں کر رہا. اور ہم کہتے ہیں بیچاری عوام, یہ عوام جو ہم نے پڑھا اور دیکھا کہ بھٹو جیسا جو حکمران تھا وہ عوامی لیڈر تھا, وہ کہیں بھی کھڑا ہو کے عوام میں بھی گل مل جاتا تھا. آج کے تمام ہی حکمران جو ہیں وہ عوام سے ان کا جو گیپ جو بڑا ہے, جو فاصلہ بڑا ہے, اس تناظر میں ان کو عوام کی جو مشکلات ہیں ان کا اندازہ نہیں ہے. لاسٹ ٹیک ہے, لاسٹ کوشچن ہے جی, ٹائم وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. مولانا فضل الرحمان نے آج اعلان کیا کہ احتجاجی تحریک اکیلے چلائیں گے. تو کیا وہ اتنے مہینے سے جو ہے حکومت کے لیے وقت حاصل کر رہے تھے یا پھر کیا معاملہ تھا؟ کیونکہ بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ تحریک انصاف اور دوسری جماعتوں کے ساتھ گرینڈ الائنس میں شامل ہوں گے. جی میں تو خان صاحب پہلے دن سے اس پہ بڑا کلیئر تھا کہ وہ ایک وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ان کو پراپر ان کا وہ ریبٹل مل جائے گا تو وہ لائن پر آ جائیں گے, اور وہ لائن پہ آ گئے. اچھا بالکل ایسا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ٹریک پہ آتے ہوتے ڈی ٹریک ہو گئے ہیں نا, ان کا جو بھی ٹارگٹس ہیں, لیکن عوام نے کسی حد تک پھر ان کے حوالے سے پازیٹیو سوچنا شروع کر دیا تھا کہ یہ واقعتاً مفتی محمود صاحب کے صحیح جانشین بننے جا رہے ہیں, جو انہوں نے 70s میں تحریک چلائی تھی اور ملک کو بہت کچھ دیا تھا. لیکن ان کے اس فیصلے نے, ان کے اس اعلان نے یہ پروو کر دیا, یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ پی ڈی ایم 1 کا بھی حصہ تھے, پی ڈی ایم 2 کا بھی حصہ تھے, اور آج ان ادر سینس بھی حکومت کا حصہ ہیں, اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈیلے کیا. آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں سر. یہی ان کا آئندہ کر خان صاحب, میں ایک جو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ
پہلے لوگ ان کو کافی برا سمجھتے تھے، جب وہ پی ڈی اے کے ساتھ آئے تو پی ڈی اے کی لوگوں میں نظر میں وہ اچھے ہو گئے. اب پھر جب وہ دوبارہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ میں اب تحریک چلاؤں گا، تو میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ایسی ڈیل میں تھے کہ ان کو شاید کوئی آفر ہوتی یا شاید کوئی ایسی چیز، ان کو کچھ ایسی آفر ضرور ملتی کہ جس سے وہ حکومت کا حصہ بنتے، لیکن میرا خیال ہے کہ وقت حکومت نے انہیں کچھ خاص زیادہ بھاؤ نہیں دیا. تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب دوبارہ اپنی وہ اسی سٹیج پہ آ رہے ہیں کہ جی میں تحریک چلاؤں گا اور میں دھرنا دوں گا. اور یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ انگیجمنٹ تو تھی نا ان کی، بالکل تھی جی، بالکل تھی، بالکل تھی، کیوں نہیں آپ تھی. سمجھتے ہیں کہ کیا یہ پھر ٹائم گین کر رہے تھے گورنمنٹ کے لیے؟ کیونکہ گورنمنٹ جب سے بنی ہے مشکلات میں تو ہے نا جی. دیکھیں یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا، لیکن مولانا صاحب جب سے گورنمنٹ بنی ہے مولانا صاحب تھوڑے سے خائف نظر آ رہے ہیں گورنمنٹ سے. لیکن جو بظاہر اب چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو مکمل انکاری ہو گئی، کوئی ہر طرح کی جو پنجابی نا کہ انکار ہو گیا جی، تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو مکمل انکار ہو گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب دوبارہ عوام میں آنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں امید کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ جماعت اسلامی کی طرح ان کا بھی یہ دھرنا اسی ویسا نہ چلے. آپ کا ٹیک اس پہ جی. کوئی بھی باشعور شہری جو پاکستان کا ہے وہ اب سنجیدہ نہیں لیتا جی ان کو، مولانا فضل الرحمان کو. یہ اپنی سنجیدگی خود کھو بیٹھے ہیں. کبھی یہ ایم کے ساتھ، پی ایم ایل این کے ساتھ، کبھی تحریک انصاف کے ساتھ، سب کے ساتھ رہے ہیں. ہاں سب کے ساتھ ہی. اور اب کہیں سے بھی کچھ نہیں ملا تو یہ اب احتجاج والی بات انہوں نے شروع کر دی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا اکیلے ایز اے پولیٹیکل پارٹی احتجاج جو ہے وہ کوئی بینیفیشل ہوگا ان کے لیے؟ نہیں، کچھ نہیں، بینیفٹ کوئی نہیں ہوگا. یہ سیاسی سٹنٹ ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے بھی کیا کوئی محرک ہے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہی جانتے ہیں. دھرنے کا خرچہ مل سکتا ہے ان کو. ون لائن آنسر دے دیجیے. سوشل میڈیا اور نیٹ کی جو سلو ہوا پابندیوں سے، کل تک کی جو رپورٹ تھی 350 سے 500 کروڑ ڈالر کا نقصان ہو چکا تھا پاکستان کو آن لائن بزنس. خان صاحب 500 کروڑ ڈالر تو وہ ہیں جو ریکارڈ پہ بات ہے جی. پاکستان میں جو کسی حد تک لوگ بیچارے اپنے گھر کا کچن بجلی کے بلز دے رہے تھے، وہ اپنا یہ جو سیلف میڈ کام کر رہے تھے نا آئی ٹی کی بنیاد پر سوشل میڈیا پر، وہ انہوں نے بند کر دیا ہے. اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اوپر سے مانتے بھی نہیں ہیں، زیادتی کرتے ہیں، مانتے بھی نہیں. یہ میں شہین صاحب کی بات سے ایگری کروں گا کہ فائیور جیسی فری لانسر پلیٹ فارم، دنیا کا سب سے بڑا جو فری لانسر پلیٹ فارم ہے، اس نے پاکستان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے. ڈی نوٹیفائی کر دیا. جی بڑی صاحب. جی ایسے ہی ہے، یہ اپنی چھپاتے ہیں غلطیاں اور الزام. میں وہ نیوز میں پڑھ رہا تھا کہ وی پی این کی وجہ سے یہ سلو ہوا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں. فاطمہ نے کہا جی جی. ہاں انہوں نے ملک کا برکت نکال دیا ہے. برکت المیہ ہے یہ. بہت مہربانی آپ تینوں دوستوں کی، آپ نے آخر کب تک میں ٹائم دیا. بس آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. ہم نے کوشش کی وہ پرابلم میں پاکستان فیس کر رہا ہے ان کو ڈسکس کر سکے. آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.